बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क़बल अज़ीं हम ज़बीहुल्लाह के मौजू पर गुफ्तगू कर चुके हैं और अकलौता और पहलोटा के ऊपर हम तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के का अकलौता बेटा वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे और 14 साल तक, बाइबल के मुताबिक 14 साल तक उन्हें अकलौता बेटा होने का शरफ़ हासिल रहा। वही उनके पहलोटे बेटे थे और बाइबल में हुक्म दिया गया है कि तू अपने अकलौते बेटे को, जो तेरा अकलौता है, तो उसको तू कुर्बान कर। बाइबल के अंदर उन्होंने एक अकलौते के साथ इसहाक का इजाफ़ा कर दिया, तो बाइबल में से हज़रत इसहाक को वो अकलौता या पहलोठा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकलौता और पहलोठा साबित नहीं किया जा सकता। जो दो हवाले दिए थे उन्होंने, हमने उस पर भी गुफ्तगू की। आज की हमारी जो गुफ्तगू है इसी सिलसिले की, वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का प्यारा बेटा और मुल्क मोरिया। इन दो के ऊपर हम जो है ना गुफ्तगू करेंगे, जैसा कि बाइबल के अंदर जो है ना वो कहा गया है। आप बाइबल की पहली किताब जो पैदाइश की किताब है, इसमें से चैप्टर नंबर 22 है, पढ़ें तो वर्स 1 से, इन बातों के बाद यूँ हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आज़माया और उसे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाज़िर हूँ। तब उसने कहा, मैं हाज़िर हूँ लब्बैका। वही अल्फाज हैं, आप गौर कीजिए, मैं हाज़िर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है, तू, असल में ये था कि तू अपने बेटे को, जो तेरा इकलौता है, तो यहाँ इन्होंने साथ इसहाक का इजाफ़ा कर दिया, क्योंकि कोई फ़जीलत हज़रत इब्राहीम के बेटे इस्माईल से जुड़े ये इन्हें कब गवारा होती है, तो अकलौता इसहाक को ये साबित नहीं कर सकते। तो जो मुझे आज गुफ्तगू करनी है वो है, जो तेरा अकलौता है, अकलौते पे हम गुफ्तगू कर चुके, और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। यहाँ जो आप बाइबल जो बयान कर रही है वो ये है कि जो तेरा प्यारा बेटा है ना, अपने उस प्यारे बेटे को तू ले जा, कहाँ? मुल्क मोरिया में। प्यारा बेटा वो कौन हो सकता है? ज़रा आप ये अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो बुढ़ापे की उम्र में हैं और उनके जो है ना औलाद नहीं है, और वो बाइबल के मुताबिक वो मायूस हो चुके हैं और वो कहते हैं कि मेरा जो नौकर है वही मेरा मालिक होगा, और वो घबरा के वो खुदा से एक शिकवा करते हैं बाइबल के मुताबिक। जबकि कुरान के मुताबिक ऐसा नहीं है कि ना वो घबराए हैं ना वो शिकवा कर रहे हैं, बल्कि कुरान के मुताबिक वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह कि मुझे एक फ़र्जंद जो है वो अता कर। दुआ करना और बात है और शिकवा करना ये एक अलग बात है। ये भी खैर बाइबल में और कुरान में ये डिफरेंस जो है इस मुकाम पे आपको नज़र आएगा। तो जिसे तू प्यार करता है, तो सोचें कि जिसकी सारी उम्र गुजर गई, 86 बरस की उनकी जो है ना वो उम्र है, 86 साल ज़िंदगी के वो गुजार चुके हैं, औलाद नहीं है। 86 साल की उम्र में वो एक बेटा खुदा उनको अता करता है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो बेटा उसको कितना ज़्यादा प्यारा होगा। पहलोटा और अकलौता, इस बात को भी आप मद्देनज़र रखें कि उस ज़माने में पहलोटा होना भी आज़ाद की बात थी, अकलौता होना भी आज़ाद की बात थी। तो वो महबूब बेटा वही हो सकता है जो दुआओं का मरहून मन्नत हो। मगर सिर्फ़ यही बात नहीं है, बल्कि आप बाइबल से अपना पैदाइश की किताब जब आप निकालेंगे ना, चैप्टर नंबर 17 आप निकालेंगे, तो 17 की आयत 17 में जब आप देखेंगे ना, तो ये है कि फ़रिश्ते जो हैं वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत लेके वो उनके पास आते हैं कि तुझे खुशखबरी हो, तुझे एक बेटा में होगा तेरे, तो वो बेटा उसका नाम जो है ना इसहाक होगा। इस्माईल इतने प्यारे थे, हज़रत इब्राहीम को ये बात सुन के ज़रा खुशी नहीं हुई है। मैं बाइबल से पढ़ के आपको ये सुनाऊँगा कि जब उन्होंने ये सुना
تو جواب کیا دیتے ہیں یہ ہم بائبل سے پڑھتے ہیں. یہ آپ ذرا دیکھیے 17 کی 17 ہے. اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا. یہ حضرت سارہ کی بات کی جا رہی ہے. یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے. تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارہ کے جو 90 برس کی اولاد ہوگی. اور ابراہیم نے خدا سے کہا کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. یہ وہ بات ہے، کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اسماعیل کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھے مانگنے کے بعد، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. تو حضرت ابراہیم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اور کسی کی ضرورت کیا ہے، اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. تو بائبل کے اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں اسحاق کی ولادت کی خوشخبری ملتی ہے تو عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جو ہے نا وہ جیتا رہے. لہذا بائبل کی یہ شہادت جو ہے یہ گواہی ہے اس بات کی کہ اسماعیل ان کا پیارا بیٹا تھا. اگلی بات ہے کہ اس کو لے کے تو جا ملک موریہ میں. ملک موریہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ ملک موریہ میں جا کے وہاں جو مذبح تجھے خدا بتائے گا پہاڑوں کے اوپر، وہاں تو جا کے اس کو ذبح کر. ملک موریہ. اب آپ دیکھیں بائبل کے جتنے بھی ان کے مسیحی اسکالر ہوں، جیوس اسکالر ہوں، یہودی ربی یا پادری مسیحی حضرات اپنے محققین، اب ان سے پوچھیں ملک موریہ کون سا ہے تو یہ سارے کہیں گے جی ملک موریہ جو ہے جی وہ نامعلوم جگہ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ملک موریہ کوئی نامعلوم جگہ ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ملک موریہ جو ہے وہ کس جگہ کا نام ہے. ایسی بات بالکل ہرگز نہیں ہے. کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ملک موریہ عرب کے اندر ہے اور وہی مقام ہے آپ یہ جانتے ہیں جہاں پر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ انہوں نے وہ صفا اور مروہ کی پہاڑی پر وہ آج بھی حاجی جاتے ہیں اور اسی طرح سعی کرتے ہیں کہ وہ پانی کی تلاش میں کبھی اس پہاڑ کی طرف جاتی ہیں صفا پر اور کبھی مروہ پر جاتی ہیں، ایسے چکر لگاتی ہیں. اللہ نے ان کی اس ادا کو زندہ رکھا آج تک، اور آج بھی حاجی صفا اور مروہ پر جو ہے نا وہ چکر لگاتے ہیں. تو یہ موریہ کا پہاڑ جو ہے نا یہ مروہ ہے دراصل میں. تو زمانہ قدیم میں وہ جو موریہ کے نام سے معروف تھا وہی مروہ ہے. اب آپ دیکھیں یہ کموسل کتاب ہے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ملک موریہ کون سا ہے تو کہتے ہیں وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ جس کوہ موریہ کا ذکر ابراہیم کے سلسلے میں ہوا تھا وہ مقام کون سا ہے. کہتے ہیں وثوق سے یہ نہیں کہا جا سکتا. کہتے ہیں کہ موریہ وہ خطہ زمین جہاں خدا نے ابراہیم کو اسحاق کو قربان کرنے کا حکم دیا، یہ بیر صبا سے جہاں ابراہیم ٹھہرا ہوا تھا 3 دن کے فاصلے پر تھا. یہودی خیال کرتے ہیں کہ یہ اسی جگہ تھا جہاں اب یروشلم ہے، لیکن سامری سمجھتے ہیں کہ یہ کوہ گرزیم پر واقع ہے. اچھا، اور وثوق سے معلوم نہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے. سکم میں کوہ گرزیم کو موریہ کہنا یہ سب غیر یقینی باتیں ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ 3 دن کا فاصلہ بتایا جا رہا ہے اور 3 دن کا سفر طے کر کے بائبل بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام کو دور سے دیکھا. اچھا، یہ آپ نے کموسل کتاب دیکھی، کموسل کتاب صفحہ نمبر 1040 ہے. اور جب آپ وکلف کی تفسیر بائبل دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ دا پلیس آف دا سیکریفائس کین ناٹ بی پازیٹیولی آئیڈینٹیفائڈ. اور جب آپ اے نیو کیتھولک کمنٹری کا جو آپ دیکھیں گے، اے نیو کیتھولک کمنٹری دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے دا لینڈ آف موریہ ہیز نیور بین آئیڈینٹیفائڈ. یعنی کہ یہ سرزمین موریہ کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی
یہ کون سا مقام ہے، کس جگہ پر ہے؟ جب آپ جے ہیسٹنگ کی ڈکشنری دیکھیں گے، ڈکشنری آف بائبل دیکھیں گے جے ہیسٹنگ کی، تو اس نے بھی یہی بات لکھی ہے، دا لینڈ آف موریا ہیو نیور بین آئیڈینٹیفائڈ، کہ یہ مقام جو ہے یہ نامعلوم ہے۔ حالانکہ عرب کے اندر وہ مقام موریا کا آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہی پہاڑ جس پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے پہلوٹے بیٹے اسماعیل سے کہا تھا، تو لے کے گئے تھے، اور وہاں قربانی کا یہ جو ہے نا سلسلہ ہوا تھا سارا۔ اچھا، آپ ان کی کوئی کتاب اٹھا لیں، دیکھ لیں، یہ جناب ان کی جو ہے مطالعاتی شائط ہے، تو لکھتے ہیں کہ موریا کے ملک، اس جگہ کی جائے وقوع کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، یقین سے کچھ نہیں کہا۔ یہ ساری غلط باتیں انہوں نے جتنے قدیم نشان ہیں نا، یہ آثار قدیمہ والوں نے وہ کھود کے نا، جہاں یسوع مسیح کا پاؤں بھی لگا تھا وہ بھی نشان معلوم ہے، اور آثار قدیمہ سے ہر جگہ انہیں معلوم ہے، بائبل کا ہر مقام انہیں معلوم ہے۔ جب لفظ بکہ کی بات آئے گی تو نامعلوم ہے، جب ملک موریا کا تذکرہ آئے گا تو نامعلوم ہے، پتہ نہیں جی، آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتی جی، معلوم نہیں جی، کون سی جگہ ہے جی، ہم نہیں جانتے۔ یہ تعصب ہے، یہ حسد ہے، کیوں نہیں جانتے بھائی؟ یہ عرب کے اندر معروف جگہ ہے، مروہ کا مقام ہے، اکلوتے بیٹے کی بات کی جا رہی ہے، پہلوٹے بیٹے کی قربانی، اور مروہ کا مقام، موریا کا مقام، مشہور ترین مقام، اور کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں ہے کیسے، اور پیارا بیٹا۔ آپ نے دیکھا کہ بائبل جو شہادت دے رہی ہے اکلوتا بیٹا، بائبل سے ہم نے ثابت کیا تھا کہ قربانی پہلوٹے کی ہوتی تھی، اسماعیل پہلوٹے، تیرا اکلوتا بیٹا جسے تو پیار کرتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام 14 سال تک اکلوتے رہے ہیں۔ بائبل میں سے کوئی فرد، کوئی شخص، کوئی یہودی، کوئی مسیحی، کوئی اسکالر بائبل میں سے حضرت اسحاق کو کبھی اکلوتا ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت اسحاق کبھی اکلوتے نہیں رہے ہیں۔ ہاں، حضرت اسحاق حضرت اسماعیل سے 14 سال چھوٹے تھے، 14 سال۔ تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو 14 سال بڑا ہے، 14 سال تک ابراہیم کے ہاں کوئی اور اولاد نہیں ہوئی، تو وہی اکلوتا بیٹا ہے۔ تو بائبل کا خدا کا دستور کے پہلوٹے کی قربانی، پھر خدا کا حکم کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو، پھر خدا کا حکم کہ اپنے پیارے بیٹے کو، اکلوتا بھی پیارا بھی، ملک موریا۔ اچھا، یروشلم سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہاں سے ملک یروشلم جو ہے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب 30 کلومیٹر کا فاصلہ کوئی دور ہوتا ہے؟ زمانہ قدیم میں تو 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ لوگ اس سے زیادہ جو ہے نا 50، 100، 200، 300 کلومیٹر تک پیدل کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو وہ ملک موریا یعنی یہ ملک ہی دوسرا ہے۔ ملک موریا میں، یہ فلسطین سے ملک موریا میں، اس ملک میں جہاں موریا ہے، جہاں مروہ ہے، تو یہ عرب کی بات کی جا رہی ہے۔ تو 3 دن کی مسافت ہے، اور 3 دن کی مسافت سے اس کو دور سے دیکھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ زمانہ قدیم میں حد نگاہ جو تھی انسان کی وہ کتنی تھی، اور اس زمانے میں جہاں بلڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی انسان کتنی دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یروشلم کا جو ملک ہے، جو اس کو بطور معجزہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دور سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ یہ پہاڑ کی ایک کھو میں آتا ہے، اور اس کی شکل جو ہے انسانی پیر کی مانند ہے، اور اسے بطور معجزہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو دور سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ مگر جب تذکرہ آئے گا اسماعیل علیہ السلام کا تو ان ساری باتوں کو یہ بھول جاتے ہیں۔ اکلوتے پہ بات ہو چکی، پہلوٹے پہ بات ہو چکی، ہم نے جناب آج پیارا اور ملک موریا پہ بات کی۔ اچھا، ایک سوال کیا تھا، کئی سوال کرتے ہیں جی قرآن سے نام بتائیں جی ذبیح کا۔ بالکل قرآن میں نام ذبیح کا موجود ہے، اس کا انشاءاللہ ہم آئندہ کسی میں تفصیلاً ذکر کریں گے۔ قرآن کریم نام ذاتی بھی ہوتا ہے، نام صفاتی بھی ہوتا ہے۔ جیسے سیدنا مسیح کا ذاتی نام جو ہے وہ بائبل میں یسوع ہے، اور صفاتی نام مسیح ہے۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذاتی نام جو ہے وہ قرآن کریم میں حلیم ہے، حلم والا۔
اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا صفاتی نام جو ہے وہ قرآن کریم میں علیم ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ صفاتی نام حضرت اسماعیل کا اور اسحاق کا بیان کیا گیا ہے، اور قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ قربانی کا معاملہ جو ہے وہ حلیم بیٹے کے ساتھ پیش آیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہم نے آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ، باقی کی تفصیلات آئندہ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔